इस भाई साहब कैसे हैं? अस्सलाम जी किबला वालेकुम। अला खैरियत से अलैकुम हैं? अस्सलाम व रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम व खैर आफियत। अल्लाह आपको बहुत आप इज्जत दे, अल्लाह खैरियत आपको से? सलामती दे। थैंक यू सर। नवाज़ी शुक्रिया किबला। आप अपना जरा तारुफ तो करिए, लोग बाबा जान को जानते हैं, आपसे वाकिफियत नहीं है। जी किबला मेरा नाम है नूरुल ऐन मिसबाही। मैं इंडिया उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी लखनऊ सर। से। जी जनाब। जी, मैं माशा बरेलवी एक इदारा है जामिया अशरफिया मुबारकपुर बरेलियों का बड़ा इदारा है। जी सर। वहाँ से मेरी तालीम हुई है और मैं एक माशाअल्लाह। मौलवी हूँ अदना सा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे को जी किबला। तो माशाअल्लाह। मेरी हाज़िरी का मकसद किबला बस ये कि अभी ये सब जो चल रहा है मुफ्ती कलीम साहब का चैलेंज मुनाज़रा को लेकर के, तो जी सर। उनकी जो शराइत उन्होंने पेश किया है, जी सर। तो उन्हीं शराइत को लेकर के मुझे महसूस हुआ कि मुफ्ती कलीम साहब ने इन शराइत में अहले सुन्नत को ऐसी शराइत रखी जिससे अहले सुन्नत को शर्मिंदगी हो रही है। और हम जी सर। देखिए हम शेखैन की दिफा हमारा मकसद है। जी सर। मेरी हाज़िरी का मकसद मैं इस बात को ज़ाहिर करूँ कि सूफ़ी कलीम साहब में मुफ्ती कलीम साहब ने जो इन शराइत में क्या नाम है उसूल मुनाज़रे हद से हट करके कुछ शराइत रखी हैं, तो मैं इस बात को बताऊँ कि देखो भाई इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। सूफ़ी जी सर। कलीम के अंदर मुफ्ती कलीम साहब की तरफ से शराइत में अगर कोई ज़ौफ़ और खलल और नक़्स है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ न लिया जाए कि मतलब अहले सुन्नत ये है कि क्या नाम है मुफ्ती कलीम साहब ने जो अपनी तरफ से ज़ौफ़ दिखाया है, जैसा कि उनकी शराइत से मुझे यही लगा कि एक तरीके से वो बहुत घबराए हुए हैं और मुनाज़रे से शायद वो मुनाज़रे में आना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। सही। तो इस गरज से मेरी हाज़िरी हुई है कि ये जो अहले सुन्नत का इन्होंने एक तरीके से सर नीचा किया है, शराइत को जी रख सर। कर के, मैं उसकी वज़ाहत करने की गरज से कि किस शराइत में क्या खलल है, उसूल जी सर। मुनाज़रा के पेश-ए-नज़र। सही। जी, बहुत आपने जी, ज़हमत की, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। बहुत मेहरबानी आपकी। बाबा नवाज़ जान, आप कुछ इज़ाफ़ा करना चाहेंगे? मैं क्या इजाफ़ा करना चाहूँगा, अहले सुन्नत की तरफ से मुफ्ती कलीम हनफी ने जब शर्तें लिख दी हैं, तो अब इसमें ये आकर क्या बात करेंगे, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बहरहाल मैं इनकी बातें तो सुनूँ, ये क्या बोलना चाहेंगे, उसके बाद फिर मैं जवाब दूँगा इंशाअल्लाह। ये कहना चाह रहे हैं कि शराइत ये बयान करेंगे ना, क्योंकि मुझे शराइत का तो पता नहीं है। इन्होंने जो शराइत भेजी है, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है, सही तरीक़ा से एक नज़र डाला है। तो ये उनको बयान करेंगे कि भई शराइत अगर ऐसे हैं कि उन शराइत की रोशनी में मुनाज़रा नहीं हो सकता, तो भई दुनिया को पता चल जाए कि उन्होंने शर्त ऐसी रखी अपने भागने के लिए, ठीक है ना? अगर शर्त गलत रखा है कि वो मुनाज़रा ही नहीं हो सकता भई। हुँ, अगर शर्त ऐसा हो कि वो मुनसिफ़ाना हो, उसकी रू कि वाक़न सामने वाला मुनाज़रा चाहता है, तो फिर वो तो फिर दुनिया को पता चल जाएगा ना। अगर अभी से ये शख्स इतना खौफ़ज़दा है कि बिल्कुल। मुनाज़रा ही नहीं चाहता, किसी बहाने से मुनाज़रा को कैंसल कराना चाहता है, शर्त ही ऐसा रख दो, ठीक है ना? कि सामने वाले कभी कबूल ना कर सके। इनके फ़रमाइश से तो यही पता चल रहा है। जी सर, तो शर्तों पे आपने अभी तक निगाह नहीं डाली है, अल्लाह हरी साहब? मैंने एक दफ़ा कल कल सिर्फ़ पहली दफ़ा कल एक दफ़ा मैंने एक नज़र डाली है। अब मुझे पता भी नहीं वो ये ऑथेंटिक शर्तें हैं या नहीं है। आप रोमन उर्दू में आप मुझको एक बात ये रोमन उर्दू बताइए। में किसी ने भेजा था, मैंने उसको पे नज़र डाली है। जी हाँ। अब वो सही वो नहीं रोमन मगर उर्दू है या उसने वो ये मौलवी हो के ये रोमन उर्दू में लगता है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है ना? अब नहीं ये मैं एक पढ़ेंगे बात ये ना? पूछना चाह रहा हूँ। नहीं जी। एक बात खाली एक बात फिर ये अपनी बात की जी सर, शुरुआत जी करें, मैं सर। खामोश रहूँगा, मैं लास्ट में बोलूँगा आपके बाद। आप इस मुनाज़रे को लेकर सीरियस हैं कि नहीं, आप क्लियर बता मैं दें कसम से, 100% एकदम सीरियस हूँ ना, क्लियर। मैं तो 100% सीरियस हूँ, इल्मी मुनाज़रा चाहता हूँ। फिर आपने शर्तें क्यों नहीं पढ़ी? शर्तें क्यों नहीं पढ़ी आपने? मैंने उसको उन शख्स को जवाब दिया। देखें उसने 2-3 सफ़े का शर्त जो मुझे नज़र आया ना उर्दू पेन के साथ लिखा था, वो मैंने नहीं पढ़ी। मैंने उसको जवाब दिया कि भई मेरे पास मैं मसरूफ़ बड़ा था। मैं पिछले 2 हफ़्तों में बड़ा मसरूफ़ था, मैंने प्रोग्राम भी नहीं किया पिछले हफ़्ते, आपको पता होगा। मैंने उनको जवाब लिखा उर्दू में बड़े प्यार से। वो आपने आपको शायद दिखाया नहीं है अपने ऑपरेटर साहब ने। ऑपरेटर साहब को मैंने कहा ये इनको पहुँचा दें, उन्होंने ज़रूर पहुँचाया होगा कि मुफ्ती कलीम रिज़वी साहब आपके शराइत मुझे नहीं मालूम मुनसिफ़ाना है या गैर मुनसिफ़ाना है। मेरे पास इनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और डिस्कस करने, और मैं इस बात का कायल भी नहीं हूं कि मैं बैकग्राउंड में बैठकर किसी से मैं शराइत तय करूं। अगर मुझसे तय कराना है तो सामने बैठ के तय कराना होगा। आप कह देंगे मेरे मेरे ये 4-5 शराइत हैं, ठीक है ना? या फोन करें, व्हाट्सएप पे गुफ्तगू होगी। अगर तस्वीर नहीं चाहते भाई, कहते हैं ये मुशर्क है।
تو یا تو اسی تصویری کال کر دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط دنیا دیکھے گی، بھائی آپ کی شرائط کیا، پھر اس وقت فائدہ یہ ہوگا نا کہ اگر مجھے کسی شرط پہ اعتراض ہوگا میں اسی وقت کہہ دوں گا، یا آپ تعدیل کریں گے، چینج کریں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں میرے دلائل یہ ہیں، میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا نا، پھر دنیا کو بھی پتہ چلے گی نا کہ کیا وہ جن کو پیغام پہنچ چکا ہے. مجھے جو رپورٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک ووٹنگ بھی کرائی ہے کہ میں اللہ یاری سے جا کے شرائط پہ گفتگو کروں یا نہ کروں، تو سب نے یہی ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے گفتگو کریں، سب نے اس کو اپنے چینل میں ووٹ یہی دیا، ہاں کہ تم جا کے اللہ یاری سے گفتگو کرو، اپنے شرائط پہ منوا دو. تو اس کے باوجود یہ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا نا یہ اپنے شرائط طے کرانے کے لیے. تو ابھی مصباحی صاحب کو پڑھنے دیں کہ شرائط کیا ہے. ٹھیک ہے، شرائط نہیں، وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شرائط پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج آپ فیصلہ کرو گے کہ ان شرطوں میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. ہاں پھر بات ہوگی اس پہ. چلو ٹھیک ہے جی بالکل بالکل، بسم اللہ. جی سر بسم اللہ کریں. جی وہ مفتی کلیم صاحب نے جو شرائط پیش کیا ہے وہ تحریر کچھ اس طرح ہے، اصول و ضوابط اور کچھ اہم باتوں کو واضح کرنے والی ایک تحریر. ان کا کہنا میں محمد کلیم حنفی رضوی نے 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے جناب حسن اللہ یاری کو مناظرے کا چیلنج دیا، جسے جناب نے قبول کیا اور یوں یہ مناظرہ ہونا طے پایا. لہذا قبل ازاں کچھ اصول و ضوابط کا طے ہو جانا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے، نہ ہی موضوع سے ہٹ سکے. وہ تحریر یوں ہے. تو قبلہ اس سے میں مجھے گفتگو کرنا جیسا کہ اس سے بالکل ظاہر ہے، صاف کہ چیلنج دیا ہے مفتی کلیم حنفی صاحب نے، اور اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ چیلنج کو آپ نے قبول کیا ہے. تو اولاً تو اصول مناظرہ کو مد نظر رکھو، میں اپنی معلومات کے مطابق جو یہاں عالمیت کے کورس میں مناظرے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شریفیہ، جس کی شرح رشیدیہ، اس کی چیلنج انہوں نے دیا ہے، تو انہیں کیا ہے شرط پیش کرنے کا انہیں حق نہیں ہے، شرائط آپ رکھیں گے. آپ شرائط کیا ٹھیک ہے، ہم آپ کے چیلنج کو ان شرائط کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اس کے اختیار دیں کہ آپ کے کیا شرائط ہیں، انہوں نے از خود شرائط کو لکھا ہے، اور پھر شرائط لکھنے کے بعد اپنی طرف سے ان کا کی 4 شرطوں کو چھوڑ کر بقیہ شرائط غیر مبدل ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب یہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، یعنی سامنے والے کو شرط بیان کرنے کی اجازت نہیں رہا، از خود انہوں نے شرط کو لکھ کے پھر کہہ دیا کہ یہ غیر مبدل، یعنی 16 میں سے 12 شرائط غیر مبدل بتایا ہے، 4 شرطوں میں تبدیلی کو جائز قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ مناظر انہوں نے جو کہا ہے. مصباحی صاحب آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں، یہ بابا جان صاحب انہوں نے زحمت کیا کہ انہوں نے مجھ سے منوایا ہے کہ میں اس جناب سے کلیم صاحب سے میں مناظرہ کر لوں. ابھی یہ شاہد ہیں، آج تک ہم نے ایک شرط رکھا ہے، انہوں نے ہم سے کیا انہوں نے جو ہی چیلنج دیا ہم نے قبول کیا. انہوں نے کہا میرے چیلنج ہم نے کہا قبول ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہم سے پوچھتے، دیکھیں شرائط مناظرہ جو علماء کے درمیان ہوتی ہے اصولاً یا ہم سے پوچھنا چاہتے کہ آپ کی شرائط کیا، یا ہم ان کو شرائط بھیجتے. ہم نے آج تک ایک بھی شرط نہیں رکھا. انہوں نے کہا مناظرہ کر لو، ہم نے کہا بسط شوق ہمیں قبول ہے. پھر انہوں نے ابھی تک جو بھی شرطیں انہوں نے زبانی طور پر بھیجی ہیں ہم نے سب قبول کیا. یہ بابا جان میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. ہم نے ابھی تک کوئی شرط رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا قبول ہے، وہ آ جائے مناظرہ کر لیں. بلکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے پہلے جو ہے مناظرہ ہونا چاہیے نا. انہوں نے خود کہا کہ بھئی مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا. زیادہ ٹائم بھی لیا ان کو، زیادہ ٹائم بھی لیا. میں خالی ابھی ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں، ہماری ڈسکس تینوں کی بھلے سے 4 گھنٹہ چلے مگر آج شرطوں پہ بات مکمل ہونی چاہیے. شرطوں پہ روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں ہے، روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں. صحیح. کیونکہ پورے ہندوستان کا ماحول گرم ہے، پورے ہند کا ماحول گرم ہے. ہر مولوی اسی بات کی ٹاپک کر رہا ہے، ہر گلی کوچے میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر مسجد میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر آدمی اللہ یاری کو گالیاں دے رہا ہے. تو بھائی آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ گالیاں سنتے بیٹھے، آپ کے چکر میں ہم کو گالی نہیں پڑنی چاہیے. آج سارا ٹاپک ہونا چاہیے.
آپ بسم اللہ کریں مصباح صاحب. عرض یہ ہے کہ اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے. اس نے جو شرائط بھیجا نا اس نے وہ ہمیں چیلنج دیا ہے. اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے. یہ ابھی آپ اس پہ آپ کے جعفر کاظمی نے ایک آدمی شرط پڑھنے کے لیے لایا ہے, مفتی نور العین مصباحی, جو کہ یہ آدمی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں. اب یہ شرط پڑھنے کے لیے آئے تو یہ بتائیں شرطوں میں کیا کمی ہے, ان کو ان کی طرف سے بات کر لینے دو. جی بالکل بالکل بالکل, ہم حاضر ہیں جناب. جی عرض یہ ہے کہ جو مفتی کلیم حنفی صاحب نے یہ بات رکھی ہے کہ شرائط کا اولاً تو ان کو شرط رکھنے کا حق ہی نہیں تھا. یہ حق تھا جناب اللہ یاری صاحب کو کہ ہم یہ بات کتنی بار بولو گے آپ, آگے بھی بولو. جی اب عرض یہ ہے تو پہلی جو شرط انہوں نے رکھی, پہلی شرط یہ ہے, میں شرط پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے کہ حسن اللہ یاری صاحب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنا کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ میں اہل سنت و جماعت پڑھنے تو دینا بھائی. میں اہل سنت و جماعت کے بریلوی مناظر صوفی محمد کلیم حنفی رضوی سے مناظرہ کرنے تیار ہوں اور ان کی پیش کردہ تحریر سے مطمئن یا غیر مطمئن. یہ ہو چکا ہے, اس کے تعلق یہ ہو چکا ہے. یہ ایک بلا وجہ کی, جس کو انہوں نے تفویل لا قائل کہا ہے, یہ بلا وجہ کے لمبا کر رہے ہیں. انہوں نے خود اوپر بھی لکھا ہے نا, انہوں نے مناظرت طے پایا ہے, انہوں نے خود کہہ دیا اسی انہوں نے خود صدر میں قبول کیا ہے کہ مناظرت طے پایا ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ بھائی جب ہو چکا ہے ایک چیز, ہم نے قبول کیا بھائی مناظرہ ہوگا ان سے. جی ہاں بالکل, بشرطے کہ وہ بھاگ نہ جائیں نا. ارے نہیں بھاگے گا تو اس کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے. صحیح ہے. دوسری شرط یہ فریق مخالف, کیونکہ معاذ اللہ, اور یہ معاذ اللہ ہماری طرف سے بھی, اس لیے کہ ہم شیخین کی عظمت اور ان کے احترام کے قائل ہیں, اور ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. مصباحی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں. ایمانداری سے دیانتداری سے بات کرنا شیخین کے ایمان کا مسئلہ ہے, آپ سمجھ لو. ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. آ جانا, جعفر کاظمی سب کو اپنی بات میں لپیٹ لیتا ہے. ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. میری حاضری کا مقصد کہ صوفی کلیم صاحب نے اپنی طرف سے جو ایک عاجز کا اظہار کیا ہے اور ذوق کا اظہار کیا ہے, ہم یہ بتانے کے یہ صوفی مفتی کلیم کا یہ اپنا عاجز ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے اگر کوئی عجز اور ذوق کا اظہار کیا ہے تو اس کا تعلق شیخین کی عظمت سے قطعاً نہیں ہے. اگر صوفی کلیم مفتی کلیم صاحب عاجز ہیں تو انشاءاللہ یہ خادم شیخین کے دفاع کے لیے حاضر. ٹھیک ہے, آپ پڑھو. جی دوسری شرط یہ ہے کہ فریق مخالف کیونکہ معاذ اللہ شیخین کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے, لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات, احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائیں اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کریں. بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا قائل ہوگی. تو قبلہ اس شرط کے تعلق سے میں چند الفاظ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس شرط میں جو مجھے خلل نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مفتی کلیم صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرنا ہے. تو مناظرے کی جو تعریف جو یہاں انڈیا میں درس نظامی میں اور عالمیت کے نظام کے نصاب میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں مناظرے کی تعریف کچھ اس طرح ہے, توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب, یعنی دو فریق کا کسی نسبت میں غور و فکر کرنے, کس مقصد سے, حق اور درست کو ظاہر کرنے کے لیے. تو اس مناظرے کی تعریف میں اظہار ہے. یہ اظہار لفظ بتا رہا ہے کہ اس نسبت میں کوئی ابہام ہوگا, اسی ابہام کو دور کر کے حق اور درست بات کو ظاہر کرنے کے لیے فریقین غور و فکر کریں. تو مناظرے کی تعریف یہ بتاتی کہ اگر بن نام کی صراحت کے ساتھ کفر کی بات ہوتی تو مناظرے کی نوبت ہی نہیں آتی. مناظرے کی نوبت ہی اسی لیے آئی ہے کہ فریقین میں اس میں اختلاف ہے.
اور الحمدللہ ہمارے نزدیک شیخین کا ایمان ثابت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہے، ہم ظاہر کریں گے. وہ ان کے نزدیک ظاہر ہی نہیں ہے. ہم الحمدللہ قائل ہیں ثابت بھی ہے ظاہر بھی ہے. لیکن مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس شرط کو رکھ کر کے جو مناظرے کی تاریخ کو بھی بالکل خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد کی میری شرائط غلط ہے تو کسی سے اب سند یعنی اس کی توثیق کر سکتے ہیں وہابیوں سے. حالانکہ مفتی کلیم حنفی صاحب خود وہابیوں کو معتبر نہیں سمجھتے. اب یہ وہابی دیوبندی کیا کیسے کب سے معتبر ہو گئے؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. مجھے اس میں جو خلل نظر آیا ہے وہ یہ کہ یہ تعریف مناظرے کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط درست نہیں ہے. اب آپ کیا اس کے تعلق سے فرمائیں گے؟ میں دیکھیں وہ یہ جو انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہم صرف گفتگو کریں گے آیات قطعیات دلالات، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. احادیث متواترہ سے گفتگو کریں گے، بالکل صحیح ہے. اجماع امت گفتگو کریں گے، صحیح ہے. اس کے سوا کوئی دلیل حجت نہیں، یہ بات غلط ہے. کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے احناف کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں، اشاعرہ کے ہااں وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے. متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے. یہ علم کا مفید ہیں، علم کا افادہ کرتے ہیں، قطع اور یقین کا افادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو شرط یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو بھی دلیل لائیں گے ظنی و ثبوت دلیل نہیں لائیں گے. اگر کوئی خبر واحد ایسی خبر واحد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ صحت کا نہیں ہے، سند کے علاوہ اس کی صحت کا کوئی اس کی یقینی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ ظنی دلیل ہوگی. لیکن وہ اخبار احاد یہ پوری امت کے لیے ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اہل حدیث سب مانتے، اہل حدیث تو سب احادیث کو حجت مانتے ہیں، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، فرائض میں بھی. جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے، ماتریدیہ کا تعلق ہے، امام الحرمین الجوینی، ابو حامد الغزالی، فخر رازی، یہ سب اکابر ہیں علم کلام کے. یہ سب وہ احادیث جو محتف بالقرائن ہیں ان کو وہ حجت مانتے ہیں اور اپنے مدعا کے اس بات کے لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مفید علم ہے، مفید یقین ہے. تو یہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی دلیل لائیں، یہ بالکل ہمارے کندھے پہ، ہم یقینی دلیل لائیں گے. اگر کہتے ہیں کہ اگر ہم ظنی دلیل کوئی نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جماعت مخالفین کے ہاں دیکھیں قرآن مجید میں تو صحابہ کے احوال کیا ہیں، نام لے کر صحابہ کے احوال تو کوئی نہیں نا قرآن مجید میں آیا. جو ملے گا صحابہ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون صحابی کی صحبت کیسی تھی، یہ تو سب احادیث سے ملے گا، تاریخ سے ملے گا. تاریخ احادیث میں اخبار متواترہ بہت کم ہے. پورے اب اخبار متواترہ دیکھیں، عمر اور عثمان کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ احوال کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ان اخبار سے ثابت ہوگا جو صحیح ہوں گی. اور اگر یہ شرط لگاتے ہیں بھئی ان کے فرقے کا ہاں شرط یہ ہے کہ وہ یقینی ہونی چاہیے، ہم یقینی پیش کریں گے، پہلی بات. لیکن اگر اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آپ صرف متواتر، ٹھیک ہے وہ بھی منظور ہے، لیکن اس کا ہم سامنے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی صرف متواترات سے استدلال کریں گے، ٹھیک ہے نا. جو شرط ہم پہ عائد ہوگی، ان کا شرط نہایت ہی جاہلانہ ہے. کیونکہ پوری امت کو پتہ، علماء کو پتہ ہے کہ تاریخی واقعات، صحابہ کے احوال یہ متواترات سے ثابت نہیں ہو سکتی، یہ یقینیات سے ثابت ہو سکتی ہیں. اور یقینیات جو ہے منحصر نہیں ہے متواترات میں، بلکہ اخبار احاد جو محتف بالقرائن ہیں وہ بھی یقینیات ہیں. اب یہ بات انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا، ان کا تو لیول ہے ہی نہیں. یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر ہے. بات صحیح، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح، بالکل. جی صحیح. اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے تو ٹھیک ہے بھائی، متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے ہوگا. جی سر بتائیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے طرف شرط لاگو ہو رہی وہی شرط ان کے طرف بھی لاگو ہوگی، کلیم حنفی کی طرف بھی. لازمی بات ہے، جس طرح کے بالکل یہ. اگلی پڑھو. جی، تیسری شرط، درمیان میں خلافت، بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا، یہ فرار تصور کیا جائے گا، اسے فرار کرا دیا جائے گا. بہرحال اس شرط کے تعلق سے ہمارے حساب سے شرط صحیح ہے. اب اللہ یاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ دیکھیں، اگر ہم عدم اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بلکہ احادیث قرآن کے آیات جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت کا
بدعت گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہوتا ہے. قرآن کی آیت اس پہ تصریح ہیں. تو اگر ہم چاہیں کسی بھی شخص کا عدم اسلام ثابت کریں کیونکہ اس نے بدعت جان کر بدعت دین میں داخل کیا, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت دلیل نہیں لا سکتے. اگر کسی بھی شخص کو ہم لائیں, تاریخ میں کوئی عالم دین ہو, کوئی بڑے بڑے جو اکابر ہوتے ہیں, مختلف فرقے کے افراد ہوتے ہیں, بھئی فلان شخص دین سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس نے دین میں فلان جان کر بدعت داخل کیا. اب وہ مجھ سے دلیل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی بدعت گزار مسلمان ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا. پھر میں ثابت کروں گا بھئی کہ اس نے بدعت داخل کیا اور بدعت گزار کافر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس دلائل, خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے. خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, اس کے دلائل قطعی ہیں. اور ابو بکر عمر کو کبھی انہوں نے اور عثمان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے خلافت کا ادعا کیا, ٹھیک ہے نا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ عدم اسلام کی ایک بہت واضح دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میری مرضی ہے کہ عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لاؤں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ خلافت ہو, چاہے کسی نے دین میں بدعت داخل کی ہو, کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو, جس نے قرآن مجید, جو بھی دلیل مجھے مل جائے جو یقینی ہو, بھئی ان کا کام ہے جواب دینا, ٹھیک ہے نا. وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ آپ فلان دلیل نہیں لا سکتے. جی سر, یہ دلیل ہمیں نامنظور ہے. بولیے ابھی, آپ بولیے مصباحی صاحب, بولیے ابھی آپ تو بول رہے تھے ٹھیک ہے نا, چوتھی شرط اب ان کو منظور نہیں ہے اللہ یاری صاحب کو, بولیے ابھی آپ. جی قبلہ, یہ شرط نہیں منظور ہے. اب یہ والی جو آپ نے پڑھی دلیل, آپ شرط تیسری والی, تو آپ نے کہا میرے حساب سے تو ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم تو دلیل لا سکتے ہیں. اب آپ بولو اس پہ کیا بولنا ہے آپ کا, اب کا کو منہ بند کیے ہو, بولو. جی میں اس کے تعلق سے بھائی ہمارے حساب سے دلیل درست ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اللہ یاری صاحب نے کہا کہ خبر واحد جو محتب بالقرائن ہو وہ بھی قابل حجت ہوتی ہے, مفید یقین ہوتی ہے, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. یہ چیز شرح العقائد میں بھی لکھی ہوئی. جی سر, لیکن دیکھیں اگر بات تو ایگری کر رہے ہیں. جی سر بالکل, لیکن خلافت کے متعلق بات یہ ہے نا کہ اگر میں اس کے تعلق سے تیسری شرط کے تعلق سے میں کہ ایجاد بدعت اور ادخال بدعت, یا کبھی کیا حسن نیت میں بھی ہوتا ہے کہ تو مطلقاً کیا ہے, کسی نے کوئی نیا کام کیا ہے اور اس پہ کفر کا حکم لگا دینا, یہ ہماری درست نہیں ہے. لہذا بدعت کی ہر بدعت کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں نا, وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت نہیں ہے, بھئی یہ انہوں کے حسن نیت ہے, یہ اس طرح کا بدعت داخل کرنا جائز ہے, وہ دلیل دے سکتے ہیں نا. لیکن اگر ہم ایسی بدعت پیش کریں جو امت کے نزدیک وہ کفر ہوتا ہے, اور یہ ہمیں حق ہے نا کہ وہ ہمارے مدعا کے لیے ایک دلیل ہے کہ فلان شخص نے یہ کام کیا ہے اور اس کا یہ کام دین میں بدعت کرنے کے مترادف ہے اور یہ کفر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں بھئی کہ یہ بدعت مثلا تحریم متعہ ہے. اب کوئی شخص کو اجازت نہیں متعہ تحریم کرے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کام نہیں کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا. وہ کیا, یا انفاذ 3 طلاق فی مجلس واحد, 3 طلاق دینا ایک مجلس میں, یہ بدعت ہے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ, یا کہہ دے کہ یہ بدعت ہی نہیں ہے, یا کہہ دے کہ بھئی یہ اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے. وہ اپنی طرف سے وہ پیش کر سکتا ہے جو بھی, لیکن ہم دلیل پیش کریں گے کہ یہ بدعت بھی ہے اور یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مخالفت کتاب اللہ ہے, اور یہ اس کا کرنے والا کافر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی. ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی, آپ بھی بریلوی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا بدعت کی وجہ سے, کہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی, انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب, مصباحی صاحب, کہ علماء کے ہاں تکفیر کے مسئلے میں کہ بہت سارے فرقوں کی تکفیر ہوئی ہے, یا بہت سارے علماء افراد کی تکفیر ہوئی ہے, یا دیوبندیہ کے اکابر کی تکفیر ہوئی ہے کہ نہ ان کا یہ فلان کا تکفیر ہے, بدعت ہے. جی بدعت میں اقسام ہیں. جی بدعت میں اقسام ہے. جو بدعت کیا حد کفر کو پہنچی تو اس کا مرتکب بہرحال کافر ہے. جی سر. تو اب اس شرط کو کیا کیا جائے؟ یہ شرط آپ کے حساب سے پھر کیسی ہے مصباحی صاحب؟ جب بات کر رہے ہیں تو مکمل کریں, پوری کریں. نہیں تو اس پہ جو یہ کہا گیا کہ 2-4 دن 10 دن پہلے بیٹھ کر کے شرائط پہ بات ہو جائے, یہ اچھی تجویز ہے اور ہونا چاہیے. بات ہو جانے تاکہ دونوں فریق آمنے سامنے آ کر کے
और गुफ्तगू उस पे कर लें, तो ये गुफ्तगू होना चाहिए हमारी। नहीं, अभी ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, इसका फायदा ये होगा, उन्होंने जो हाँ, 10 तारीख का टाइम दिया माइक टेस्टिंग का, उसी दिन वो जी, बात भी करेंगे शर्तों पर। तो आज की बात उस दिन की बात से हल्की हो के बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। करिए, अभी आप आगे बात करिए, चलो। इस क्योंकि जी, आज अल्लाह चौथी यारी जो शर्त। बोलेंगे, आज अल्लाह जी, यारी जो बोलेंगे वो बात मुफ्ती कलीम हनफी सुनेगा। सुनने के बाद जी, मुफ्ती कलीम हनफी भी इस तमाम बातों पे ध्यान देगा, भाई ये अल्लाह जी, यारी ने कहा है, ये चीजें हैं। तो 10 तारीख को वो बातें और आसान हो जाएगी, 13 तारीख को इंशाल्लाह मुनाजरा हो जाएगा। बोलिए भी आप। इंशाअल्लाह। जी, चौथी शर्त, हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला, कुरान मजीद, अहादीस हसना सहीहा साबिता, दलालात अरबा, इबारतुन नफ्स, इशारतुन नफ्स, दलालतुन नफ्स, इक्तिजाउन नफ्स के साथ-साथ इजमा, क़ियास और सहाबा के अक़वाल होंगे, क्योंकि कुफ़्र शेखैन का इद्दिआ हमारा नहीं। तो इसके ताल्लुक से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा अजीब है कि अभी भाई। इस आप जैसा पढ़िए कि पढ़िए। जी, इसके ताल्लुक से मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इससे क़ब्ल जो शर्त नंबर 2 में मुफ्ती कलीम साहब ने फरमाया कि आयात क़तइयात, दलालात, अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत। फिर जो क़यास लेकर के आए हैं, हमारे हिसाब से कि इस बाब में क़यास की गुंजाइश नहीं है कि क़यास के ज़रिए शेखैन का ईमान साबित किया जाए। ये तो नऊज़ बिल्लाह शेखैन के ईमान, उनकी अज़मत पे एक सवालिया निशान कायम करना है, धब्बा लगाना है हमारे हिसाब से। अर्ज़ यह है कि ये इन्होंने हम पे शर्त लगा दी ना कि हम सिर्फ मुतवातिर अहादीस लाएंगे। अपने लिए इन्होंने शर्त लगा दी है कि ये इशारतुन नस से भी, यानी एक चीज़ जो मनसूस नहीं है, जी, ये अपने से इस्तेदलाल करेंगे कि फ़लान कलाम में इशारा है। अब कोई कह दे कि उसमें इशारा नहीं है, ठीक है ना? अपने लिए तो इन्होंने इतनी गुंजाइश बना दी कि भई हम जो है इशारों से भी इशारों से भी, वो भी अहादीस मुतवातिरा गैर मुतवातिरा से, उसमें अगर कोई इशारा भी हो उस हमारा मुद्दा साबित हो जाएगा। लेकिन शिया जानिब से जो दलील लाएगा उसमें नहीं, उसमें क़तई दलाला और मुतवातिर होना चाहिए भाई। अगर मसला ये है कि हम यहाँ पे उसूल दीन पे बात कर रहे हैं, मसा अकायद पे बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ क़तई दलाइल होना चाहिए, तो बिल्कुल हम उस बात मानते हैं। हम क़तई दलाइल लाएंगे और और ऐसी खबर नहीं लाएंगे जो मशकूक सुदूर हो, बल्कि हम क़तई उसके साथ मुहतफ अखबार मुहतफ बिलक़राइन लाएंगे जो अपना मुद्दा उससे साबित करेंगे। और हम इशारा वगैरह को नहीं मानते भाई कि आप इशारतुन नस से, क्योंकि आप इद्दा करेंगे ना कि इसमें इशारा है। अगर आप वाक़अन अकायद पे गुफ्तगू, ये तो आप लोगों का मौक़िफ़ है, बरेलवियों का ये मौक़िफ़ है कि अकायद में जो है क़तई दलील होनी चाहिए, हाँ, और यकीनी दलील होनी चाहिए। इशारात वगैरह इसको कोई नस नहीं कहता भाई। इशारा को नस, दलालत वाज़ह अगर किसी रिवायत में है किसी इशारे बात पर, वो इशारे का हुज्जत क्या होगी, मतलब वल्ला है? नहीं होगी। हाँ, फिर ये होगा कि ये ये इशारे का क्या अपने आप मतलब है? को, हाँ, अपने आप को ये गुंजाइश दे रहे हैं कि हम सिर्फ हदीस सहीहा से गुफ्तगू करेंगे भाई। और इन्होंने ये नहीं बताया ना कि अपने कुतुब से करेंगे या हमारे कुतुब से, यानी वो उनका इस्लाम अपने कुतुब से साबित करना चाहते हैं, हमारे कुतुब से साबित करना, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं ना। मुझे तो यही लगता है, आगे ये है, कहते हैं आगे कि है, आगे है। नहीं, मैं तो शायद जो मैंने समझा, क्योंकि आपका ये भी चैलेंज है कि शेखैन का ईमान अपनी कुतुब से साबित करें, तो उनको जी हक है कि वो अपनी कुतुब से शेखैन का ईमान साबित करें। नहीं, हमारा लेकिन ये है कि हम आपका जो चैलेंज है। दलाइल दलाइल अदम इस्लाम लाएंगे उनका अपने कुतुब से रद्द करें। हमारा चैलेंज ये है, ठीक है ना, कि दलाइल अदम इस्लाम लाएंगे उनका अपने कुतुब से रद्द पेश करें। बिल्कुल, हम चैलेंज हमारा ये है, ठीक है ना, अपने कुतुब से उसका रद्द पेश करें। अच्छा, आपके दलाइल का रद्द उन्हें अपनी कुतुब से पेश करें। जी, अपने कुतुब से वो आज़ाद हैं, अपने कुतुब से पेश करें। जी, तो इस बात ईमान में क्या उनकी अपनी कुतुब आपके नज़दीक, यानी आपका ये चैलेंज नहीं है? देखें, ये नहीं, आप इस्लाम जो ज़वाहिर की बात है ना, ज़वाहिर की बात है कि फ़लाँ शख्स आके उसने नमाज़ पढ़ी या उसने कोई जिहाद में हिस्सा लिया, ये तो सब लोग जानते हैं। ये तो मुनाफ़िकीन के लिए भी है ना, मुनाफ़िकीन भी नमाज़ में आते थे, जिहाद में जाते थे, इससे तो इस्लाम साबित नहीं होता इन बातों से, ठीक है ना। तो जहाँ पर किसी शख्स ने गलत फ़ैल अंजाम दिया है, उसका रद्द आप पेश करें कि इसका ये फ़ैल उसने अंजाम नहीं दिया, या उसने अगर अंजाम दिया उसकी कोई तवजीह है, ठीक है ना, इस तरह। वइल्ला जो उमूम जी, के दलाइल हैं कि फ़लाँ शख्स ऐसा है, फ़लाँ शख्स ऐसा है, तो ये तो अर्ज़ उसका जवाब यही होगा कि नमाज में आया, उसने जिहाद किया, सोहबत में रहा, ये तो सब मुनाफ़िकीन को सबको हासिल था।
اچھا اس شرط میں مزید کچھ الفاظ اور ہیں یہ چوتھی شرط میں کہ ہمیں تو بس ایمان شیخین جو کہ ثابت شدہ ہے اسے ظاہر کرنا ہے، دلیل قطعی تو کفر ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا کیا اس بات ایمان کے واسطے ظنیات سے کام چل جاتا ہے، ظنیات کافی ہیں؟ دیکھیں کوئی شخص اگر اس کے لیے کفر کے لیے دلیل نہ ہونا تو ظواہر اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کا نام مسلمان ہے، وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی شخص کا کفر پہلے سے ثابت نہ ہو، صرف وہ ظنیات سے ثابت ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ ایک شخص مسلمان ہے، اس کا ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان کے محلوں میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس کے کفر پہ دلیل قائم ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے، ادعا کرتا ہے کہ مجھے اس کے کفر پہ یہ دلائل واجب قطعی الصدور دلائل ہیں کہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے، یا فرض کریں اس نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، یا بہت سارے دلائل ہیں، قرآن کی اس نے بے حرمتی کی ہے، تو پھر اس کو اگر اس کا دلیل قطعی الصدور ہے تو اس کے جواب میں قطعی الصدور دلیل کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں آپ صرف ظواہر پہ یا ادلہ ظنیہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَّا اگر ابتداءً کسی شخص کے مثلا کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، دیکھتے ہیں یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، بھائی اس کا نام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے، کافی ہے نا، یہ اس کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے اس سے۔ کوئی شخص ایک دو شخص نقل بھی کر دیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام ثابت ہے، لیکن اس وقت تک کہ اس کے کفر پہ دلیل نہ ہو۔ اگر کفر پہ دلیل آ گیا تو اس کے کفر کے دلیل کو رد کرنے کے لیے تو قطعی دلیل کی ضرورت ہے۔ جی پانچویں شرط ہے کہ شیعہ کتب مخالف مناظر کے خلاف حجت ہوں گی اور ہماری کتب ہمارے خلاف حجت ہوں گی۔ ہمارے حساب سے یہ شرط بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ان کا یہ جو 5 والا شرط ہے نا، یہ ان کا دوسرے شرط کے سے تضاد میں ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتب ان کی کتب ان پہ حجت ہے، پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ صرف آیات قطعیات متواترات حجت ہے نا، ابھی تو کہتے ہیں کہ سارے کتب حجت ہیں۔ ان دونوں میں تضاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو حجت مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو صحیح احادیث ہیں جو ہمارے مشہور کتب میں موجود ہیں، کسی بھی کتب مشہور حدیث، ہم ان سب احادیث کو حجت مانتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے بڑے آسان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ کتاب کافی، کتاب من لا یضر الفقیہ، تہذیب، استبصار، شیخ توسی کے تمام کتابیں، شیخ مفید کے تمام معاف کیجیے، نہیں شیخ مفید نہیں، شیخ صدوق کی تمام کتابیں، یہ سب کے سب ان کے احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر ان میں گنے چنے کچھ احادیث ہیں جن پہ ہمیں اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا، باقی سب حجت ہیں۔ شیخ مفید کے اکثر احادیث صحیح ہیں، اوکے، ان سب کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ ہم نہیں شرط نہیں لگائیں گے کہ متواتر لے کے آؤ، یہ سب ان کے لیے حجت ہیں، ان سے استدلال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ان کا موقف ہے، ان کے اعلام کا موقف ہے، ان کے فرقے کے اعلام کا موقف ہے کہ خبر واحد محتف بالقرائن یہ مفید علم ہے، تو وہ بھی ان پہ حجت ہوگی۔ جی سر۔ جی چھٹی شرط ہے فریق مخالف کے سابقہ تمام ویڈیوز ان کے خلاف حجت ہوں گے۔ جی آپ اس کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ کٹنگ نہ کرے نا، پوری بات نقل کرے نا، کٹنگ نہ کرے۔ میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں، جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں، حالانکہ یہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں، مجھے حق ہے کہ جب دیکھیں کوئی بھی شخص کسی غیر معصوم کے کلام کو آپ اس کے خلاف دلیل نہیں لا سکتے، کیونکہ میں نے کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا، علمی لحاظ سے دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میں نے کبھی پچھلے کسی میں نے اشتباہ کیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ مجھے بھول ہو گئی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ کٹنگ نہ کرے، پوری بات نقل کرے۔ جی بالکل، میں نے جو پرانے باتیں کی میں اس پہ قائم و دائم ہوں، میں اس پہ کروں۔ مگر ابھی جو مناظرہ ہوگا تو اس میں پرانی ویڈیو کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی دلیل قرآن سے اور حدیثوں سے لائیں گے، وہ بھی قرآن اور حدیثوں سے لائیں گے، تو پرانی ویڈیو کا کیا لینا وہ دینا؟ اپنے ٹائم دیکھیں، ٹائم مساوی ہوگا نا، ٹائم اگر مساوی ہے، وہ اپنے مساوی ٹائم میں جو مرضی ویڈیو چلائے، میری ویڈیو چلائے، کسی کی ویڈیو، اس میں وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پورا ویڈیو چلائے۔ اس نے اگر کٹنگ کی ہے، آدھی بات نقل کی، آدھی بات چھوڑ دی ہے، تو پھر میں اس کا جواب نہیں دوں گا، بھائی میں کہہ دوں گا کہ تم نے کٹنگ کی ہے۔ صحیح ہے؟ ٹھیک جی ہاں، ساتویں شرط پڑھیں؟ جی سر۔ ہاں پڑھو، جی پوری پڑھنا ہے لاسٹ تک آپ کو، یہ ویڈیو شرطوں پہ ہی بن رہی ہے، آپ کو پوری شرطیں پڑھنی ہے۔ میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ گفتگو ختم ہوئی ہو تو ہم شروع۔ اللہ یاری صاحب سے لے لو۔ ساتویں شرط ہے ہمارے لیے پورے صحابہ اکرام بالخصوص شیخین کریمین اور جملہ اہل بیت اطہار
رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مقدس اور محترم ہیں. ہم کسی کی بھی شان میں توہین تو کیا ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے، اور یہی خلاف ورزی فریق مخالف مخالف مناظر کی ہار مخالف کی طرف سے اگر ایسا کچھ پایا گیا تو یہ اس کی ہار مانی جائے گی. بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے اور وہی زبان اختیار کریں گے تو ہم معذور ہیں. کیا آپ ابھی سے اپنا راستہ بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں؟ کہ ہم بے احترامی تو نہیں کریں گے، ہم دلیل لائیں گے. ان کے اپنے کتابوں میں جو لکھا ہے نا، صحابہ کے اپنے درمیان وہ دیکھیں ان کے اپنی کتابوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی. وہ پورے مسلم میں ایک باب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی. ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ عمر بن الخطاب نے ابو ہریرہ کو مار کے اس کو بہت کافر عدو اللہ سب کچھ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا، ہم تو اس طرح تو گالیاں نہیں دیں گے، لیکن ہم علمی استدلال کریں گے. اپنے مدعا پر ہمیں استدلال کرنے کا حق ہے. ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، شائستہ گفتگو کریں گے، شرعی ہم اصطلاحات کا استعمال کریں گے کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ احانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توہین نبی کفر ہے. اس کا مرتکب جو بھی شخص ہو، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، جو بھی مرتکب ہے بھئی وہ دین سے خارج ہے. اس کے علاوہ گفتگو کرنا ناممکن ہے اس موضوع پر. ٹھیک ہے نا، ہم بالکل ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، عمدن بے احترامی نہیں کریں گے. لیکن اگر دلیل کی تصریح کی متقاضی ہے تو پھر وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم تصریح کریں گے. اور اگر یہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں گے تو بھئی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بھی ان کے جو شرائط ہے نا، یہ سب بھاگنے کے لیے ہیں، فرار ہونے کے لیے اپنا راہ فرار بنا رہے ہیں. کیوں فرار ہونے کے لیے ہے؟ کیوں بار بار یہ جملہ بولتے ہو؟ اس لیے مجھے آپ کو نہیں معلوم نا بابا جان، انہوں نے جو شرط رکھی ہے کہ سر متواترات سے دلیل لاؤ، اس کو بخوبی پتہ ہے کہ صحابہ کے احوال متواترات میں نہیں ہے. 13 جون کو پتہ چلے گا کون بھاگے گا انشاءاللہ. 13 جون کو پتہ چلے گا. یہ ابھی کہتا ہے ہم آپے سے بے قابو ہو کر، کیا اس نے کیا لکھا ہے؟ بے قابو ہو کر کیا کریں گے؟ جی، بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے تو ہم معذور ہوں گے. ہاں، ابھی سے کیا بے قابو ہو کر کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مناظرے کے درمیان گالی دینا شروع کر دے گا. اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا گالی دے دے گا. بعد میں کہے گا کہ میں نے بعد میں کہے گا کہ ہم پہلے ہم نے شرط رکھی تھی. ٹھیک ہے نا، تو یہ بے قابو ہونا کو ہم نہیں مانتے بھائی، ان کو قابو میں رکھنا ہوگا. ہارے گا نہیں، ہم رکھیں گے قابو میں. آپ بھی قابو میں، وہ بھی قابو میں، دونوں قابو میں. ہاں، قابو میں رہیں گے. ہر شرط یہ ہوگا کہ دونوں طرف قابو میں رہیں گے. شرط یہ ہونا چاہیے جی. قابو بے قابو کوئی نہیں ہوگا جی. اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بے احترامی نہیں کریں گے بھائی. لیکن جتنا دلیل متقاضی ہے نا استدلال، اتنا ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم بھائی اپنی گفتگو کر سکیں. آپ جو بھی حدیث پڑھیں، جو بھی ترجمہ کریں، آپ کہہ دو کہ یہ بے احترامی، اس طرح تو نہیں ہوگا نا. نہیں، جو کتاب میں لکھا وہی پڑھو گے نا، اپنے گھر سے تو نہیں لاؤ گے نا کوئی بات. اب نہیں، جو کتاب میں لکھا ہے وہی پڑھیں گے نا. ہاں، پڑھیں گے. بالکل. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب سے کہ فریق مخالف کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ان کے جو جیسے کہ شیخین کریمین ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ اگر حضرت استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ؟ یہ بات ہی یہی ہے بھائی کہ ہم اگر ان کو حضرت مانتے ہیں، ہم اگر ان کو محترم مانتے ہیں تو ہم شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ تو معاویہ کو نبی ماننے کے لیے تیار تھے نا. جنہوں نے فتح غصب کیا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلایا ہے، امامت پہ غصب کیا ہے، دین میں بدعات داخل کی، اگر ان کا احترام کریں تو پھر دین کا کیا بچا جی؟ دین کا کیا بچا جی؟ یہی تو بات ہے. اگر مناظرہ اسی بات پر ہے کہ میرا مدعا یہ ہے کہ وہ دین سے خارج ہیں، تو میں کیسے حضرت کہہ سکتا ہوں؟ میرا تو موقف یہی ہے کہ وہ حضرت نہیں ہے، دین سے خارج ہے. ہاں، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں. ہاں، ہمارے لیے ہے. بولو مصباح بھائی صاحب، بولو. جی بالکل ہمارے لیے آگے کی پڑھو. جی، شرط نمبر 8، مقدسات اسلام کے علاوہ بھی آپس میں بات چیت کا لہجہ سنجیدہ، شستہ اور علمی ہوگا. گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، تضحیک سے کلیتاً خالی ہوگا. ہم نے جب فریق مخالف کے لیے جناب یا صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے تو دل پہ بڑے پتھر رکھ کر کیا ہے، ورنہ ہم کسی گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے ان الفاظ کے استعمال کے حق میں ہرگز نہیں ہیں. لہذا آپس کی بد تہذیبی بھی فرار مانی جائے گی.
دیکھیں تو یہ ابھی بابا جان ہے. ابھی مجھے جو شروع میں ان کی جانب سے دیکھیں بابا جان، میں نے ان کو تو سیریس نہیں لیا نا کبھی. آپ نے کہا تو میں نے ان کو سیریس لیا. شروع میں ان کی جانب سے جو صحیح میسج بات. آ رہے تھے اس میں بڑی گالیاں تھیں. اس میں ایسے غلیظ گالی یہ شخص مجھے خطاب کر کے کہتا تھا نا کہ میں اس کا پلے کر کے 1 سیکنڈ کے بعد میں اس کو روک لیتا تھا کہ بھئی اس نے آغاز ہی گفتگو گالی سے کیا. اس کے خطوط وغیرہ اس میں سبھی گالی. ہمارے جو یہ آپریٹر صاحب ہیں ان سے بہت ہی تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جعفر کاظمی صاحب. ان کو بیچارے کو بھی ایسے وہ آج اردو آج کل تو میں جعفر کی گالیاں گالیاں دیتے سن تھے رہا ہے. عجیب و غریب. اور اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپس میں گفتگو سنجیدہ اور تہذیب کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ اب آ کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے. جی بالکل ہمیں منظور ہے یہ شرط کہ ہم آپس میں جی گفتگو جو جی ہے تہذیب اور ادب کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی جملہ آپس میں رد و بدل ہو گیا تو اس کا نتیجہ فرار ہوگا. ہم نہیں مانتے بھائی. مناظرے میں ہوتا ہے کبھی کبھار جذبات بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو میں ہو جاتا ہے لیکن وہ فرار نہیں ہوتا. لیکن ہم انشاءاللہ ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. شرط نمبر 9 آگے بڑھیے مناظرے کا حضرت، آغاز. آگے بڑھیے. جی 9ویں شرط ہے مناظرے کا آغاز 2 طرفہ یعنی جانبین سے تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. بعدہ ابتدائیہ استدلال اور جواب استدلال کے لیے مساوی وقت دیا جائے گا. گفتگو کا دورانیہ قبل مناظرہ آپسی رضامندی سے طے کیا جائے گا. یہ ہماری سب شرط بالکل ٹھیک. ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے. دونوں یہ طرف شرط تلاوت نہیں کریں ہے، گے. چلیں بھائی یہ تو ایک بات ہے. تلاوت کریں. چلیں یہ طرفین شرط سے نہیں ہے، یہ تو تلاوت ایک بات. قرآن. ہاں لیکن یہ شرط ہے 9 یہ قابل مفتی کلیم حنفی صاحب کے لیے اعتبار سے یہ شرط کیا قابل تبدیل یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ 9 نمبر کو انہوں نے مبدل کہا ہے کہ بدلی جا سکتی ہے. بہر اگر اس میں کچھ ہے تو اس میں جی صحیح. 10ویں شرط پڑھیں. جی سر بسم اللہ. 10ویں شرط ہے کوئی مناظر دوسرے کے وقت میں مداخلت نہیں کرے گا. ہاں اگر مخالف کو کسی بات کا جواب بس ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوگا تو صاحب گفتگو کو جواب دینا ہوگا. صحیح. یہ بھی شرط بالکل صحیح درست ہے. لگتی صحیح ہے. ہے. ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولیں گے. جی ہاں 11ویں شرط ہے دونوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ناظم ہوگا جو پوری دیانتداری کے ساتھ وقت کی تحدید شرائط کی پابندی یاد دلاتا رہے گا مگر اس کی حیثیت حکم یا ثالث یا فیصل کی نہیں ہوگی. فیصل تو عوام خود ہوگی جو خود ہی مشاہدہ کر کے نتیجہ اخذ کر لے گی. یہ شرط صحیح. بھی بالکل درست ہمارے صحیح ہے. ساتھ درست درست درست. ہے. صحیح. وہ صحیح. جی میرا ایک وہ بن گیا تھا پوسٹر جس میں بیچارے نے مسٹیک سے فیصل لکھ دیا تھا. وہ فیصل اصل میں چپ رہا ہے. میں فیصل نہیں ہوں، عوام ہی فیصل ہے. بہتر. مجھ کو تو اللہ یاری صاحب نے بیچ میں ڈال دیا ہے ورنہ میری ضرورت بھی نہیں تھی. چلو آپ نے بہتر. خود اپنے آپ کو بیچ میں ڈال دیا. ہاں تو مجھ کو 12ویں نکال دو شرط. اللہ کے واسطے. 12ویں شرط جی فریق سر. مخالف اگر ناظم کی حیثیت سے بابا جانی کے سوا کسی پر راضی نہ ہو تو ہم انہیں قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کے بول لیے دو بھی بول دو فریق بول دو میں بابا جانی پہ راضی نہیں ہوں. دوسرا کوئی آدمی لے لو اللہ کے واسطے لے لو. اس کے لیے نہیں، بھی بابا فریق جان صحیح ہیں. مخالف بابا کو جان ہی اس صحیح بات ہیں. کی سفارش کرنی ہوگی. صحیح ہے. مصباح صاحب بھی کریں. مصباح چلو صاحب آگے. بھی بہت مجھے بہت ہی سنجیدہ انسان لگ رہے ہیں. وہ بھی ناظم بننا چاہیں مجھے منظور ہے. بابا جان بھی بننا چاہیں منظور ہے. ٹھیک ہے نا. جی مصباح صاحب کو سب شرائط مناظرے کا پتہ ہے. اب وہ اگر ہاں مانتے ہیں ان دونوں میں مصباحی سے صاحب ہی ہو جائے. ان دونوں سے انتخاب کریں مصباح صاحب سے یا بابا جان دونوں میں سے کسی کا انتخاب کریں. مجھے دونوں منظور. مصباحی صاحب کو بنا دیا جائے. مصباحی صاحب کو بنا دیا جائے. ارے قبلہ 13ویں بڑھیے آگے. شرط چلے. جی سر. جی جی سر. عربی ہاں عبارات مناظر کو خود پڑھنی ہوں گی اور سبقت لسانی سے اگر کچھ غلط نکل جائے تو پوچھ لیا جائے. جی سر. پوچھ لیا جائے گا. اگر پوچھنے کے بعد بھی غلطی ہی پڑھے تو پڑھنے والے کی غلطی مانی جائے گی تاکہ پہلی ہی بار بات کو پکڑ کر اسی پر جیت کا اعلان نہ کیا جائے یا بیجا واویلا کر کے اپنی برتری اور اپنا تفوق ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ذرا مصباحی صاحب اس کو آپ اردو میں بتائیں یہ شرط کیا ہے. یہ پوری عوام کو سنانا ہے اور یہ بہت اہم بات جی ہے. اب آپ اس کو واضح کر کے وہ کہتا ہے عربی صحیح پڑھے نا. اگر غلط پڑھا ہے تو دوبارہ پڑھیں. عربی وہ یہ کہہ رہا ہے. جی کوئی ان کا مشکل کہنے کہ اگر عربی عبارت جو ہے
جو عربی کتابوں میں جو تحریر لکھی ہے اس کو مناظر خود پڑھے گا، ہم، اور پڑھنے کے دوران سبقت لسانی سے اگر کوئی لفظی غلطی ہو گئی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہاں پر آپ نے یہ عبارت یہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے، غلطی ہے۔ اب پوچھنے کے بعد اگر وہ اسی پہ مصر ہے تو اب پڑھنے والے کی یہ غلطی مانیے، اور اگر مصر نہیں ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، تو اس کی غلطی نہیں مانی چاہیے، یہ مطلب۔ یعنی حدیث اور قرآن شریف پڑھنے میں کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی مان کی لیا تو ٹھیک ہے، ہاں وہی لفظی ٹھیک ہے، غلطی، اور اگر ہاں نہیں مانا تو سمجھ لینا اس کی ہار ہو گئی، جی ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ ہاں یہ اسی پر جیت کا مطلب، یہ فوری طور پر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو فریق مخالف فوری طور پہ اس غلطی کی گرفت نہیں کرے گا۔ ایسے نہیں کہ پہلی بار غلطی ہوئی، ابھی اس سے استفسار بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے عبارت یہ پڑھا ہے، یا آپ اس سبقت لسانی سے ہے، یا کہ اس کو عمدن آپ نے پڑھا۔ تو یہ پوچھنے سے پہلے کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کی تصحیح کرے، اور یا کہ اس پہ اپنا تفوق ظاہر کرے اور جیت کا اعلان کرے۔ چلو ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے مولویوں نے مناظرے میں، بنگلور میں جی قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا بالکل، تھا بار بار آپ سے۔ بولیے بھی آپ آگے۔ نہیں تو یہ شاید یہ بھی شرط بہتر ہی ٹھیک ہے۔ نہیں صحیح ہے، صحیح پڑھنی چاہیے، صحیح عبارت، عربی عبارت صحیح پڑھنا ہوگا، جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہاں جی چلو پڑھو آگے بولو، آگے بولو۔ 14ویں شرط ہے، مناظرہ ہاں عالمی سنی بریلوی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہوگا۔ تو ہاں اس کے ہوگا تعلق تو شاید اللہ یاری ہاں صاحب ان پہلے کے ہی چینل پہ ہوگا، لیکن ہم آمد ہے۔ اپنے چینل پہ بھی اس کو لائیو نشر کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی وقت، ہاں صحیح ہے جی جی، 15ویں یہ ہم نے شرط، پہلے ان کو بتا دیا۔ مناظرہ 13 جون 2025 بروز سنیچر ہندوستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے ہوگا۔ یعنی وہ جی جمعہ کے بعد جو ٹائم بدل جاتا ہے نا، مغرب کے بعد سنیچر لگ جاتا ہے، اس کے حساب سے ہو، چلو ٹھیک ہے۔ نہیں 11 بجے سنیچر رات کو، کو جمعہ کے دن نہیں، 13 دن سنیچر کے دن فرائیڈے ہوئے، گزرنے کے نہیں بعد، نہیں نہیں جمعہ، نہیں نہیں نہیں، جمعہ کے دن ہی ہوگا، ہاں نہیں 13 جمعہ کے تاریخ دن ہی ہے وہ، اس نے غلط لکھا نا، 13 تاریخ ہی رات پڑ کے رہی ہے، 11 بجے 13 دیر جون ہی نہیں ہے پڑ بھائی، رہی ہے۔ نہیں اچھا رات کے آپ نے کہا جمعہ تھا 13 ہے نا؟ ہاں ایک بات سن لو، جی ایکچوئل میں سنیچر وہ اس حساب سے کہہ رہے ہیں مفتی کلیم صاحب کہ مغرب کے 10 بعد میں بجے کر لو بھائی، وقت بدل مجھے جاتا ہے، نہیں اس کو چھوڑیں، یہ وہ بھائی دیکھیں جو تاریخ نہیں لکھا ہے نا، یہ تو چلو 10 رات تاریخ کو 11 فیصلہ ہو بجے، جائے گا، رات 11 بجے جو ہے نا وہ 13 ٹیکسٹنگ میں تاریخ 10 تاریخ کو جمعے کا فیصلہ ہو دن، جائے چلیں چھوڑیں گا۔ 13 تاریخ کو، دیکھیں انہوں نے جو جمعے 11 کا بجے دن، کا ہاں اس میں رکھا نا، سنیچر یہ لکھا کچھ ہوا ہے، دیر ہے، 11 بجے دیر ہے بھائی، ہاں بہت لیٹ ہے، سنیچر کے دن تو 10 14 بجے تاریخ کر ہوگی۔ لیں گے، 9:30 بجے کر لیں گے، ہاں وہ تو 9:30 بات ہو بہتر جائے ہے، گی۔ 9:30 بہتر ہے، 9:30 ہاں 9:30 بہتر ہے۔ جی چلیے بولیے۔ یہ شرط ہے اچھا یہ شرط بھی غیر مبدل انہوں نے قرار دیا ہے، 15ویں شرط ہے، 16ویں شرط اور مطلب ٹائم بدل غیر آخری سکتی ہے شرط، نا؟ مبدل، آپ اس کا ٹائم نہیں چینج غیر کرا دیں بھائی۔ مبدل ہے قرار دیا ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے، تو وہ مفتی تو ہو کلیم جائے گی صاحب بات کے 10 تاریخ، جی 10 جی تاریخ کو بہتر، بات ہو جائے گی، جب جس دن مائک ٹیسٹنگ ہوگا اس دن بات ہو جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہاتھی گھوڑا نہیں ڈوب رہا ہے۔ چلو اب اتنی ساری شرطیں جو پڑھی گئی ہیں، اس میں ایک سب شرط سے ابھی اور، اہم بات، اچھا ایک ایک اور شرط ہے، اور پڑھ لو سنیں پھر، پھر، پڑھ لو میاں، ہاں پڑھ لو پڑھ 16ویں لو۔ اور آخری شرط، سنی ہاں مناظر کی حیثیت سے محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت مفتی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب ممبئی خلیفہ و مجاز بریلی شریف ہوں گے، اور شیعہ مناظر کی حیثیت سے ماہر لسانیات جناب حسن اللہ یاری افغانستانی مقیم حال امریکہ فاضل حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق گئے ہیں۔ تو یہ کوئی دیکھیں شرط انہوں نے جو تو یہ ان کے یہ القاب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ محافظ نہ بھائی، یہ جو انہوں نے القاب دیا نا، یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ اتفاق کریں، ہم ان کے القاب پہ اتفاق نہیں کرتے بھائی۔ یہ کلیم حنیف رضوی صاحب، اور میں بھی کسی لقب کا مدعی نہیں ہوں، میں حسن اللہ یاری ہوں، جی میں ایک ادنا طالب علم ہوں بس چلو شیعہ ٹھیک ہے، وہ مذہب، تو آدمی شیعوں کا القاب نوکر اپنے ہوں۔ اپنے حساب سے نہیں لگاتا ہے، وہ انہوں کوئی نے جو مسئلہ مطلب القاب نہیں نہیں ہے۔ کہ لگایا نا، آپ، میں ان کے القاب کو نہیں مانتا بھائی، مجھے ہو سکتا ہے یہ القاب صحیح ٹھیک ہے ہوں، مت مانو، بھائی اس نے خود اپنے القاب لیکن لگا آپ دیا نا، یہ شخص، یہ پتہ نہیں یہ نہیں کیسا آدمی ہے، یہ تو قبلہ یہ آپ تو خود یہ بیٹھ کے تسلیم کرتے ہیں اپنے بارے میں نا کہ آپ مدافع ائمہ ابرار علیہ السلام ہیں۔ اور میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں شیعوں کا، یہ انہوں نے جو خود جی بیٹھ کے چلو انہوں نے بھلا دیکھے، خدمت میں کی ہے کوئی اور اگر جی مجھے یہ لقب دے دے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ تم مجھے یہ لقب نہ دو، لیکن انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے آپ کے نام کے سامنے اتنے لمبے القاب لکھ دیے ہیں،
تو یہ علماء کا ارے یہ شیوا نہیں ہوتا. وہ تو اس کا یہ اس سے مسئلہ پتہ ہے، چل جاتا ہے کہ وہ تو ویسے اس آدمی کا ایسے ہی مسئلہ ہے مولوی ہے. القاب لکھنے کا نا. جی ہاں، وہ تو اس خود آدمی ہی کا خود ہی اس نے اپنے ہمارے آپ کو انڈیا میں کیا القاب ہوتا سے ہے، نوازا ہے. اچھا یہ خلیفہ مجاز یہ بھی ہمارے ہیں، آپ تو بریلوی ہیں فصیح مصباحی صاحب، یہ واقعاً یہ کہتے ہیں میں جی خلیفہ ہوں مجاز ہوں، نہیں، اس کے اجازت تعلق ہوگا سے کسی مجھے چیز علم کا؟ نہیں. اچھا کوئی چیز ہوگا اس کے پاس. جی مجھے علم نہیں. جی جی صاحب صحیح. ہمارے یہ ہمارے آخری شرط ہے. ہندوستان میں گلی کوچے کا مولوی جو القاب لگاتا ہے تو ایک میٹر کا القاب لگاتا ہے، ایک میٹر کا، جس میں بچوں کا کپڑا ہو جائے. بالکل اللہ تو آپ کو یہ کوئی سلامت. مسئلہ نہیں ہے القاب کا. صحیح. میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ یہ جتنی شرطیں ہوئی ہیں، ان شرطوں میں آپ کہاں پر نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں وہ کلیئر کر دے، عوام یہ سن رہی ہے. وہ دوبارہ اس پہ گفتگو نہیں کرتا نا، جو جن نکات پہ انہوں نے سن لیا، لوگوں نے بھی سن لیا نا. وہ اہم جو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو چھٹی دیا ہے کہ وہ کسی بھی حدیث سے وہ اس مطلب پہ نص نہ ہو، اس مطلب پہ اشارہ ہو، حدیث متواتر بھی نہ ہو، اس سے وہ استدلال کر سکتے ہیں. اور مجھ پہ شرط لگا دی ہے کہ آپ صرف متواترات سے استدلال کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی چالاکی ہے. وہ مناظرہ سے ان کو پتہ ہے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اپنے موقف کا. انہوں نے اپنے ضعف کا اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے. تو وہ یہ علماء کے نزدیک ایک مردود. اب اعلان کو ان کو شرط بھیجنے کا حق ہی نہیں ہے بھائی، غلط ہے ان کا شرط بھیجنا. شرط مجھے مطالبہ کرنے جی کا آپ کے کیا شرائط ہے، کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا. انہوں نے جو شرائط بھی بھیجی میری ہیں یہ بے ایمانی والی شرائط ہیں، یہ ایماندارانہ شرائط نہیں ہے. سامنے والے سے کہہ دے کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لائیں اور میں جو ہے غیر متواترات سے اور اشارات سے بھی دلیل لا سکتا ہوں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ ہمیں نامنظور ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اسی وقت جو مصباحی صاحب نے جو نکات پڑھے تھے میں نے ان پہ تبصرہ کیا ہے. مگر میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ مانے تو جی سر. آپ اپنے کسی آدمی سے بیٹھا کر ان تمام شرطوں پہ وہ لکھوا لے، کیا اس میں کمی وہ بیسی نہیں کیا لکھواتے چاہیے بھائی، نہیں چاہیے. اگر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آ جائے گفتگو کریں نا، ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگلے ہفتے ہمارے پاس ہر چلو، یہ ہفتے بات کو صحیح ہے. پروگرام ہوتا ہے نا، وہ تشریف لائیں گفتگو کریں. میں نے ان کو دعوت بھی دی آ کے آپ گفتگو کرو. اور مگر پھر پھر آپ اگر وہ موضوع کہتا چھوڑ ہے دو، نا، آپ اگر وہ کہتا ہے کہ میں شرطوں پہ صرف بات ہوگی تو متواترات سے گفتگو کروں، یہ مجھے آپ منظور ہے. اگر کہتے ہیں اللہ یاری صاحب ہاں آپ صرف متواترات سے، پھر ان کو بھی صرف متواترات سے دلیل لانا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں بس ٹھیک ہے. اگر وہ دلیل پر دونوں کے لیے مطلب ہوگا نا. لیکن یہ علماء کے نزدیک مصباحی صاحب، عقائد میں نہیں ہے اس طرح کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لا سکتے ہیں. یہ اس کو پتہ نہیں ہے بیچارہ، یا چالاکی کر رہا ہے یا تو اس کا مطالعہ نہیں ہے. جیسے مصباحی صاحب نے فرمایا کہ سب کو پتہ مصباحی ہے کہ صاحب، آپ اللہ صاحب کی پوری بات سمجھ گئے، جی 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 مکمل بات سمجھ گئے، جی. اور کوئی بات رکھنی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے اپنی کوئی بات نہیں رکھنی ہے. میں اپنی حاضری کا مقصد بتا دوں کہ مفتی کریم صاحب کی شرائط کو میں نے جب دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک طریقے سے مفتی کلیم حنفی صاحب نے اہل سنت کو شرمندہ کیا ہے. اور اس سے بالکل صاف ظاہر ہے، یہ میرا خیال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حقیقت یہ ہمیں جو لگا میں عرض کر رہا ہوں جی سر. کہ اس سے مفتی کلیم حنفی صاحب صاحب لفظوں میں یہ نہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے، لیکن مجھے اس سے لگا کہ شاید وہ مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور اس سے کیا نام ہے، لہذا میری یہ گزارش ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب کے اس ذوق اور ان کے اظہار عاجز کو اہل سنت کو ذوق نہ سمجھا جائے اور شیخین کی عظمت پر کوئی سوالیہ نشان نہ لگایا جائے. یہ مفتی کلیم حنفی صاحب کا اپنا عجز ہے. جیسے کہ ابھی اللہ یاری صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن ایک شرط اللہ یاری صاحب کی تھی جب آپ نے چیلنج کو قبول کیا ہے، اور وہ یہ کہہ کے آپ نے فرمایا تھا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ وہ گالی نہ بکے. بالکل جی میں یہ ٹھیک شرط، تو چونکہ آپ کی یہ شرط اور اس شرط کی انہوں نے پہلے خلاف ورزی کر دیا، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مفتی کلیم حنفی صاحب مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور انہوں مجھ نے 16 شرطیں رکھی. اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں کیا نام ہے کسی کا وکیل نہیں ہوں، کسی کا میں دفاع نہیں کر رہا ہوں. مجھے جو چیز کیا نام ہے غلط لگی اصول مناظرہ کے پیش نظر اس کو میں نے عرض کرنے کے غرض سے میں یہاں پہ حاضر آیا کہ مفتی کلیم صاحب کی اس کمزوری کو کوئی اہل سنت کی کمزوری نہ سمجھے. اگر مفتی کلیم حنفی صاحب اس پہ بزید ہیں اور کیا ہے پھر مناظرے کے لیے نہیں آمادہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی مناظرین کے شیخین کے دفاع کے لیے بہت سے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ شیخین کے دفاع کا ماں علی کا ماننے والا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک شیخین جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں.
تو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، تو مولا سے محبت کرنے والے کا دفاع مولا کا کوئی محب ہی کرے گا، مولا سے بغض رکھنے والا شیخین کا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ ارے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہی بیٹھ جاؤ گے، میں یہ کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ پہلے میری بات سمجھو کہ جی مفتی کلیم حنفی نے جو اللہ یاری صاحب کو شرطیں دی ہیں، ان جی شرطوں میں کن باتوں پہ آپ کو ڈاؤٹ تھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا، تو شرط پہلی دوسری بات جی تیسری چوتھی ہاں کوئی جی جی مدعے کی بات کرو، مدعے کی بات کرو، مدعے کی بات یہ میں آپ کر بھی رہا ہوں۔ مناظرہ کر لینا اللہ یاری صاحب سے، وہ آدمی ایسا چائے پیے گا ہنسے گا پھر بھاگ جائیں گے مولوی لوگ، پھر پکڑ کے لاؤ، بولو۔ تو ہاں تو عرض یہ ہے کہ ہاں مجھے ڈاؤٹ تو وہی 2-3 شرط شروع میں جو انہوں نے پہلے شرط رکھا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ شرط رکھنا ہی ان کا بیجا ہے۔ یہ ہاں مناظرہ اصول مناظرے کے پیش نظر یہ بات درست تو نہیں ہے، شرط بیان کرنے شرط رکھنے کا حق اللہ یاری صاحب کو، چلو چونکہ آپ کی بات ہو اللہ گئی۔ یاری صاحب نے جی ہاں جی اللہ جی یاری صاحب سے میری ایک عوام کے سامنے ایک بات ہے، پوری عوام سن لے، خاص طور پہ ہند کے، ہندوستان کے، بھارت کے، انڈیا کے تمام مولوی سن لے، کیونکہ میں یہ بات کو اپنی چینل پہ اور ہر جگہ چلواؤں گا، ہر چینل پہ۔ اللہ یاری کو جو چیلنج مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی نے کیا تھا، اللہ یاری نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ اللہ یاری کی صرف ایک شرط تھی کہ وہ گالی نہیں دے گا، مفتی کلیم حنفی صاحب نے ایکسپٹ کیا، میں گالی نہیں دوں گا۔ انہوں نے 16 شرطیں بھیجی لکھ کر، اس میں سے چند باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی فیر بدل کے لائق ہے، اس کے باوجود 10 تاریخ کو زوم لنک ایک دوسرے کی چیک کی جائے گی، اس دن شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کلیم حنفی اپنا آدمی بیٹھائے گا، جو شاگرد ہوگا یا ان کا دوست نہیں ہوگا، نہیں کوئی بھائی بھی ہوگا۔ بس کافی ہے، کافی اس کے نہیں شاگرد سے ہم نہیں کیوں نہیں گفتگو نہیں کریں؟ نہیں نہیں میری شاگرد بات سن واگرد سے لے، ہم میں گفتگو نہیں کریں گے بھائی، نہیں آپ سن لیں، نہیں سن لیں بھائی، دیکھیں میں جو آپ سن لینا بابا جان، پہلی بات ہے میں عرض کر رہا ہوں 10 تاریخ کچھ لیٹ ہے، شرائط پر ہاں گفتگو کرنا، اگر 13 تاریخ کو مناظرہ ہے، 10 تاریخ لیٹ ہے، وہ 10 تاریخ سے پہلے 2 تاریخ 1 تاریخ کو اس طرح آ جائے نا، مناظر سے 10 دن 15 چلو ٹھیک، اگلے ہفتے آ جائے، اگلے نیکسٹ ویک آ جائے نا، ہاں تاکہ گفتگو ہو جائے ہاں شرائط ٹھیک پر، شرائط پر اگر اس کو اعتراض ہے، اگر ٹھیک، ہماری باتیں اس کو پسند ہیں، اس ہاں نے مان لیے تو گفتگو کی ہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں مناظرہ سے 3 دن پہلے شرائط پہ گفتگو کرنا یہ لیٹ ہے، یہ اس میں تاخیر ہے، جلدی سے جلد وہ یہ اپنے میں رائے اس کا بات کو اظہار مانتا کرے ہوں۔ کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کروں گا، اللہ یاری نے میری باتیں نہیں مانی ہیں، یا مناظرہ کروں گا میں نے اللہ یاری کی باتیں مان لی ہیں، اگر مان لی ہے یا نہیں مانی ہے، یا اس میں مزید وہ استدلال کرنا چاہتا ہے تو وہ زحمت کرے، ہم سے گفتگو کرے، ٹھیک ہے نا؟ شاگرد سے شاگرد بھیجنا یہ غلط بات ہے، میں اس کے شاگرد سے بات چلو کروں، بھائی وہ مناظرہ فوٹو میں اسی سے نہیں ہونا ہے آئے، نا، اپنا لوگو لگا کے اللہ یاری سے بات وہ کرے، اتنا فوٹو میں نہیں آئے، وہ لوگو کوئی لگا کے اللہ یاری سے بات کرے۔ ہندوستان کو کوئی صدر توڑی ہے یا وزیر اعظم توڑی ہے کہ وہ بھائی وہ ہم سے گفتگو نہیں کر سکتا، ایک انسان میں ہوں، نہیں انسان ٹھیک ہے وہ نا، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے نا، بالکل۔ اپنا لوگو لگا کے بات کر سکتا اگر چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تو، یہ بھی ایک راستہ ہے اللہ یاری اب سے، اس نے اور پر سب کے مناظرہ سامنے۔ چیلنج کیوں دیا یوٹیوب پہ نہیں ٹھیک ہے، مناظرہ اچھا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، یوٹیوب پہ مناظرہ کرنے کا چیلنج دیا، یہ بڑا تماشا ہے۔ اچھا میں اب ساری مدعے کی بات چھوڑ کر میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان شرطوں کے باوجود بھی آپ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ بس یہی سننا ہے۔ شروط پہ ہم نے ان کو کچھ فقرے ہیں نا شروط میں، اس میں ہم نے تبدیلی کی پیشکش کی ہے نا، وہ اپنا موقف بتائیں کہ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے بول دیا ہے ابھی آج۔ ہمارا سب سے پہلا یہی پیغام ہے کہ اس کو شرط رکھنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس شرط رکھنا ہمارا کام ہے، اب اس نے شرط رکھ دی ہے، کوئی بات نہیں، وہ اس کا مناظرے کا تجربہ نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہی غلط ہیں، اس کی وہ جو باتیں غلط ہیں، بھائی اگر متواتر دلیل چاہتا ہے دونوں طرف متواتر دلیل لائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک، اور یہ بات غلط ہے، ایک بہرحال بات وہ میں نے اس پہ توضیح دی ہے نا، وہ سن لے گا۔ بس، یعنی اب میں ایک بات یہ بول کر الوداع لیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب شرطیں جو مفتی کلیم حنفی نے دی ہے اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، خالی جو باتیں ان کے حساب سے چینج کرنی ہے، تھوڑی بہت باتیں اس کو چینج کر کے بالکل انشاءاللہ 13 جون کو اللہ نے چاہا شیخین کے ایمان پر مفتی کلیم حنفی اور اللہ یاری کا مناظرہ ہوگا۔ اور میں ان کو ایک 101% پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ اگر وہ ان کا عادت ہے کہ وہ 20 منٹ 25 منٹ یا 5 منٹ جتنا کہ وہ آڈیو میسج بھیجتے ہیں، میں آڈیو میسج نہیں سنتا بھائی کسی کا، اگر وہ کوئی آڈیو میسج مجھے بھیجنا چاہیں تو میں نہیں سنوں گا بھائی، وہ ان کو اگر بات کرنا ہے تو یہ کال کریں یا ادھر آمنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مجھ سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر آڈیو میسج یہ پیغام وہاں تک ابھی پہنچ سے جائے گا۔ بتا دیتا ہوں کہ شرائط ہو یا جو بھی چیز ہو، وہ میں بیک گراؤنڈ میں وہ جو میسیجز بھیجتے ہیں میں ان کو نہ پڑھتا ہوں نہ سنتا ہوں، سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا ہوگا، صحیح ہے؟ اس بھائی صاحب بڑا زحمت کیا آپ نے، بہت جی آپ
ماشاءاللہ آپ سے ہمیں نہیں واقفیت کوئی ہو کے زحمت بڑی کی بات، خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. شکریہ شکریہ شکریہ، آپ ماشاءاللہ میں ایک اس کے قابل ہم نہیں مجھے جو ہوں. لگے ہے نا، مجھے اتنی گہری واقفیت تو نہیں آپ سے، لیکن آپ کا جو انداز گفتگو ہے ماشاءاللہ، آپ ایک شائستہ محقق اور صاحب علم انسان ہمیں لگتا ہے. انشاءاللہ آپ کے علم سے استفادہ کریں گے مستقبل میں انشاءاللہ. میں ادنا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اللہ آپ کو سلامتی. میں نواز آپ بھی بمبئی اللہ میں نے رہتے ہیں؟ چاہا میں رہتا تھا، ابھی نہیں رہتا ہوں. میں ابھی ادھر یو پی میں رہتا ہوں، اتر پردیش. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامتی دے. تھینک یو سر. خدا حافظ. ہاں، خدا خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو سر، بہت مہربانی. اچھا آپ سنائیں، ابھی جو بات ہوئی ہے مصباح صاحب سے، مصباح صاحب سے بات ہوئی ہے، اس پہ وہ اپنے وہ انڈیا میں ایک بریلوی صاحب ہے نا، وہ یار انہوں نے میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے. یہ ہاں ایسے مناظرے نہیں ہوتے، ہم، ایسے مناظرے نہیں ہوتے. بالکل بالکل 16 شرائط رکھی ہیں، یہاں کون سی بلڈنگ تیار کرنی ہے؟ وہ ڈر گیا نا بیچارہ، ڈر گیا وہ بھاگنے کے چکر میں، چیلنج دے کے بھاگنے کے چکر میں ہے وہ مفتی صاحب. ہم لوگ ہیں نا سیدھے ٹھا لگتے ہیں، سینے کے ساتھ سینہ لگاتے ہیں آ کر. صحیح. کبھی ہم نے کہا ہے ایک دو باتیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں، جی یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، بس چلو جی اسٹارٹ کرو. ایک صحیح. مناظرہ ہے، گھنٹے ہو گئے، شرائط طے ہو رہی ہیں، کرنا کوئی نہیں ہے آپ دونوں نے.